बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनके वालिद उस वक्त ज़िला कौंसिल एबटाबाद के चेयरमैन मुंतखब हुए जिस वक्त हरीपुर एबटाबाद की तहसील हुआ करती थी। बाद अज़ां मरहूम हाजी जावेद इकबाल अब्बासी 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और फिर सेनेटर यानी ऐवान बाला के रुकन भी रहे। 1999 के फ़ौजी इनकलाब के बाद नैब के पहले शिकारों में से एक शिकार हाजी जावेद इकबाल अब्बासी मरहूम भी थे और जो कि नैब से रिहाई के कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गए। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतनाज़ा सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, कौमी असम्बली के वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और कौमी असम्बली की नशस्त 3 मरतबा जीत कर हैट्रिक करने वाले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। सर बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि कैंपेन है और आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आपने टाइम दिया, मैं इसके लिए बहुत मशकूर। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आपने ये जो तकलीफ़ की, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया। सर इब्तिदा में ये बात करना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं टीन्स में 20s में, वो नहीं जानते कि ये हाजी जावेद इकबाल अब्बासी कौन थे, इनकी क्या सियासी जद्दोजहद थी। ये तो बताना ज़रूर मकसूद है कि एक सेल्फ मेड आदमी थे, दुकान से कारोबार से अपनी सियासत का और अपने तमाम मामलात का आगाज़ किया। सीर गरबी से ताल्लुक़ था, लोरा तहसील से। मज़ीद आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तसद्दुक़ साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी आवाज़ आपके ज़रिए ज़िला एबटाबाद के अवाम तक पहुँचाऊँ। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी जावेद इकबाल अब्बासी एक कारोबारी शख्सियत थी, बिल्कुल मिडल क्लास से ताल्लुक़ था और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी कामयाबियों से नवाजा। इब्तदाई तौर पे हवेलियाँ में वो अपने मामू के साथ और फिर वालिद के साथ कारोबार उन्होंने शुरू किया तालीम के बाद, और फिर अल्लाह ताला ने कारोबार में इतना अरूज दिया कि उन्होंने अपने इलाके की महरूमियों का एक उनके अजाले के लिए सोशल वर्क शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू की, अपने गांव की सड़क पे काम शुरू किया अपनी मदद आपके तहत, और फिर उसके बाद दूसरे इलाकों में भी जहाँ भी रफ़ाई कामों का कोई सिलसिला हो तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। 79 के जो बल्दियात, और उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कारोबार में उनको इतना अरूज दिया कि हवेलियाँ की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनमें नामवर शख्सियात में उनका शुमार होने लगा। ये उनकी रात दिन की मेहनत थी और हमें अक्सर वो सुनाया करते थे कि जब हमने इब्तदाई तौर पे कारोबार शुरू किया तो कई दफ़ा हम मजदूरी बचाने के लिए वो जो ट्रक्स हमारे आते थे उनको भी अनलोड किया करते थे। तो ये बुनियाद थी कि अपने हाथ से मेहनत, और कभी भी उन्होंने आर महसूस नहीं की। वो ऐवान बाला तक के, वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन 3 दफ़ा रहे, वो मेंबर कौमी असम्बली रहे। उन्होंने हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अपनी सीट से इलेक्ट करवाया। जी सर, मैं एक दफ़ा मैं इस तरफ आता हूँ। साथ साथ अपने बारे में भी कुछ बताएं कि आप, मैं सबसे पहले तो ये कि मैं मुर्तज़ा भाई कहता हूँ, तो ऑन कैमरा भी मुर्तज़ा भाई कहने की इजाज़त है। जी बिल्कुल। इस्तिकाक ना मजरू हो गया। ये हमारा इतना इस्तिकाक है नहीं है। अच्छा। हम भाइयों को भाई कहते हैं, बस ठीक, और दोस्तों को दोस्त कहते हैं। मेहरबानी। तो वो अल्लाह ने उन्हें बड़ा अरूज नसीब किया और 79 के इलेक्शनों में पहली दफ़ा अच्छा हवेलियाँ शहर के जो मुअज़्ज़िन हैं उन्होंने उनको ऑफ़र की कि आप टाउन कमेटी का इलेक्शन लें। अच्छा। और मुतफ़िका तौर पे हमारा जो वहाँ हवेलियाँ में सेटअप था, पूरे शहर के लोगों ने उन्हें ऑफ़र की, और फिर जो हमारी फैमिली की मशावरती मीटिंग हुई, क्योंकि उससे पहले हमारे ख़ानदान से
کوئی سیاست سیاست میں کوئی نہیں تھا. ان کے ماموں ایک دفعہ اچھا جب ایوب خان کا دور تھا تو وہ بی ڈی ممبر بنے تھے. اس کے علاوہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. فیملی میں کوئی جنرل نہیں تھا, کوئی بیروکریٹ نہیں تھا, سیلف میڈ فیملی, جج بھی کوئی نہیں تھا. ایک ایسے علاقے سے تعلق تھا جو انتہائی پسماندہ تھا. تو پھر جب فیملی کی اپنی مشاورتی میٹنگ ہوئی تو اس میں جو ہمارے ان کے ماموں تھے حاجی سائیں محمد, جو بڑی ایک کاروباری شخصیت, انہوں نے فیصلہ کیا جی شہر میں بڑی سہولتیں ہیں, یہاں ٹاؤن کمیٹی کے بجائے ہمیں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کی محرومیاں دور ہو سکیں. اس وقت چھنگ لگلی سے ہمارے گاؤں کی سڑک نہیں, اس وقت باڑیاں سے سیر جو سینٹر ہے اس کی سڑک نہیں, پیادل جانا پڑتا تھا. اور اس سے پہلے جی میلوں, اس سے پہلے ایک جیپ روڈ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے شروع کیا تھا. تو پھر فیملی کے سربراہ جو تھے اس وقت ان کے ماموں ہی تھے, ہمارے دادا جان کو بڑی مشکل سے انہوں نے اس پہ رضامند کیا, اور پھر جو پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا 79 اور 8,500 ووٹ انہوں نے لیے. اور مد مقابل جو تھے انہوں نے کوئی 4 کون تھے مد مقابل؟ 2 حریف تھے. ایک سردار حمید صاحب تھے, وہ بڑی ایک قداور سیاسی شخصیت تھی, اور ایک یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے, ہمارے علاقے کے جو ایک بڑے لینڈ لارڈ فیملی انہیں کہہ سکتے, اور کاروباری شخصیت تھی وہ بھی. اور ایک سردار نواز صاحب تھے جو ہمارے روایتی حریف ہیں. تو بڑی لیڈ سے 50% پلس لیڈ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی, یہ ان کی ریپوٹیشن. اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کے دوست کوئی 8-9 دوست اس الیکشن میں ممبران ضلع کونسل بنے. پھر ہری پور میں کچھ دوستوں سے اتحاد ہوا, اور پھر ابٹباد میں اس وقت ہماری جو ایک سپورٹ کی تھی اقبال خان جدون صاحب کے گروپ کے 3-4 ممبر تھے انہوں نے, اور پھر واضح اکثریت سے وہ پہلی دفعہ چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہوئے. انہوں نے جو بنیاد رکھی اس وقت, ہر یونین کونسل میں BHO اللہ کے فضل و کرم سے, پرائمری بچوں اور بچیوں کے سکول, واٹر سپلائی اسکیم اور رابطہ سڑکیں ضلع ابٹباد کے کونے کونے میں ایک جذبہ تھا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضلع ابٹباد کے کونے کونے میں. اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں, آج چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے, کہ ضلع ابٹباد کی ماؤں بہنوں کے سروں سے اگر کسی شخص نے گھڑے اتارے ہیں سب سے زیادہ تعداد میں, تو وہ مرحوم حاجی جاوید عباسی کو کریڈٹ جاتا ہے. واٹر سپلائی اسکیمز پہاڑی علاقوں میں ہماری مائیں بہنیں, اور کوئی میلوں دور جا کے لاتی تھی, اور کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ہمارے پوری ایک یونین. میں 2 یونین کونسلوں کی بات کروں, نگری ٹوٹیال, اور اس میں ایک مڈل سکول تھا, اور ہمارے گاؤں سیر پوری میں ایک لوور مڈل سکول تھا. اور پھر الحمدللہ مڈل تک ہر گاؤں, ہر اللہ کے فضل و کرم سے یونین کونسل سکول بچوں اور بچیوں کا, اور رابطہ سڑکیں, واٹر سپلائی اسکیمز, ایک بنیاد ابٹباد میں میں سمجھتا ہوں خود ترقی کی بنیاد. اپنے بارے میں بتائیں, کہاں پیدا ہوئے, ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں, کہاں تعلیم حاصل کی؟ جی میں ابتدائی طور پہ میری جو پیدائش ہے وہ گاؤں کی ہے, اور سیر گاؤں ہمارا ہوتلا ہے. اور پھر ابتدائی جو تعلیم ہے میں نے ابٹباد میں حاصل کی, ملٹن پبلک اسکول میں. شروع میں یہ جو ڈگری کالج کے باہر ہوتا جی پہلے برن ہال میں پریپ اور فرسٹ, اور پھر اس کے بعد ملٹن پبلک اسکول میں 8 تک. جی 8 تک میں ہاسٹل میں تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد FG اسکول میں حاصل کی. FG کو ارشاد صاحب؟ جی ارشاد صاحب ہمارے پرنسپل تھے. اس کے بعد پھر ڈگری کالج حویلیاں سے میں نے BA کیا. اس کے بعد پھر لاء کی جب میں کر رہا تھا, لاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا, مشرف دور میں مشرف کی جو انتقامی سیاست اس کی نظر ہوا. 6 ماہ ہمارے پر ریفرنس ہوا. میرے والد صاحب کو اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا. 90 دن ایک 6x6 کے سیل میں رکھا گیا. ہمارے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے. اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ ہم نے اپنی استعمال کی گاڑیاں بیچ کے گھر کا خرچ چلایا. بڑا مشکل ترین وقت ہم پہ آیا. آپ نے کبھی سوچا تھا اپنی زندگی میں کہ آپ پالیٹکس میں آئیں گے؟ وہاں مجھ سے بڑے بھائی بھی تھے, ان کی پالیٹکس میں اتنی دلچسپی نہیں تھی.
اچھا اور میں کالج لائف سے بھی والد صاحب کی سیاست کو حویلیہ میں اچھا ان کی اس میں ٹھیک معاونت کرتا تھا، ٹھیک ٹھیک اور ہم نے فرسٹ ایئر میں حویلیہ میں یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ باضابطہ طور پر جمعیت اور پیپلز پارٹی تھی، لیکن ہم نے وہاں پہ ایم ایس ایف کی بنیاد رکھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس. ہاں یہ اسٹوڈنٹ. اور پھر اس کے بعد یوتھ ونگ میں جب میں تھرڈ ایئر میں تھا تو ہم نے ایبٹ آباد یوتھ ونگ کی بنیاد رکھی، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جب پاکستان میں یوتھ ونگ کی، تو پھر میں تحصیل حویلیہ کا صدر منتخب ہوا اچھا اس وقت، اور ایم ایس ایف حویلیہ ایبٹ آباد کامرس کالج میں، ایبٹ آباد ڈگری کالج میں ہم نے مل کے تنظیم پہلے تھی، ایبٹ آباد میں تھی ایم ایس ایف، لیکن حویلیہ میں ایم ایس ایف کا صحیح والی تنظیم سازی کی، وہ پراپر چودھری والی زبردست کی، اور الحمدللہ آج بھی وہ ٹیم جو ہے نا، وہ اس وقت کی جو بنیاد رکھی ہے نظریاتی بنیادوں پہ، کوئی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں. پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کب ہوئی؟ جی میری پہلی دفعہ جو ملاقات ہوئی آپ کے گھر آئے تھے سے، وہ ہوئی تھی 86 میں، 86-87 میں. اچھا میرے والد صاحب اس وقت چیئرمین ضلع کونسل تھے، اور قائد محترم نواز شریف صاحب اپنی فیملی کے ساتھ چھانگلہ گلی میں آئے، وہاں وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ میرے والد صاحب بھی گئے اور ان کے ساتھ میں بھی گیا، تو وہاں وہ ان کی فیملی تھی اور ہم تھے. یہ اسحاق ڈار صاحب کے جو ان لاز ہیں وہ بھی شاید تھے، اچھا پوری فیملی تھی. فرسٹ ٹائم میری ملاقات وہاں تھی. اچھا تو آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ لگا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، پنجاب گلی بازار اتنا بڑا لیڈر جس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بالکل عام لوگوں سے مل رہا ہے، اور آ کے چھنگ لگیری ریسٹ ہاؤس میں وہاں لان پہ بیٹھ کے جو بازار سے لوگ ان کو بھی ساتھ بلا کے، اپنی فیملی کو بھی بلا کے بٹھا کے خود کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں اور محبتیں بانٹ رہے ہیں، بہت ہی اچھا لگا. اور مجھے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ عوام کے اندر رہنے والا جو لیڈر ہے وہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہو. تو مجھے بالکل ایک اپنا ایک آئیڈیل، کیونکہ ہم ینگ ایج تھی اور ویژولائز کرتا ہے بندہ. دوسرا وہ کالج میں نے آپ کو بتایا لائف میں ہم نے جو ایم ایس ایف اور پارٹی کی تنظیم سازی میں جو حصہ لیا، اور میرے والد صاحب جو ذیلی صدر تھے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کی جو صحیح معنوں میں بنیاد رکھی، وہ حاجی جاوید اقبال عباسی بنیاد، اور پھر اتنی مضبوط مسلم لیگ کی تنظیم سازی انہوں نے کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک بڑے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی اینٹ رکھی ہے. کون کلیم کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لیڈر کلیم کرتے ہیں. مثلاً یہاں دیکھیں نا، ہری پور میں لیڈرشپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رکھی. یہاں ایبٹ آباد کی لیڈرشپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رکھی. اور جو اپنے نا ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور ہری پور سے تعلق ہے، کیونکہ وہ منصیرہ سے نہیں میں کہتا، لیکن ہری پور اور ایبٹ آباد کے جو بنیاد ہے جماعت کی، اللہ کے فضل، وہ میرے والد صاحب نے رکھی. اور ضلع کوئی ترامی پا نہیں اداری نے دینا کیاریاں میں پان واسطے، میں اپنی زبان گل کرنے نہیں اجازت جی 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 بالکل، تاکہ لوگوں کی بھی نہ نہیں فخر نہیں گل، اپنی زبانی فخر کر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کھاد بھی اداری تھوڑی سی نہیں دیتا کیاریوں میں ڈالنے کے لیے. آپ کے والد صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست 93 میں نواز شریف صاحب کو دے دی. دیکھیں جی، یہ اس طرح ہے کہ 90 میں میرے والد صاحب ممبر قومی اسمبلی، 85 میں میرے والد صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے. 88 میں وہ نہیں تھے، وہ بھی جے یو آئی ایف نے جو مذہبی جماعتوں سے ہمارا اتحاد تھا، پورے خیبر پختونخوا میں ایک ٹکٹ مانگا تھا انہوں نے. تو اس وقت ایک ٹریجڈی ہوئی تھی. 90 میں جب وہ ممبر قومی اسمبلی بنے، 85 میں بنے اور 3 دفعہ چیئرمین ضلع کونسل رہے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے جو مسائل ہیں، اور 85 میں جب یہ ریفرینڈم تھا، اس وقت چیئرمین ضلع کونسل تھے، تو اس وقت ایبٹ آباد کے لیے ضیاء کے ریفرینڈم میں ضیاء الحق صاحب کے یہ گیس کا منصوبہ منظور بھی میرے والد صاحب کا منظوری بھی کریڈٹ ہے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا، ہم نے بھی انہیں کہا کہ آپ اپنی سیٹ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس وقت تو مسلم لیگ کا توتی بول رہا ہے اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں اگر ممبر کو 15 سال بھی رہوں تو شاید وہ ٹارگٹس اچیو میں نہ کر سکوں جو میرا خواب ہے، جو میرا اس مٹی کا قرض ہے مجھ پہ.
تو کیوں نہ ملک کا وزیر اعظم ہمارے حلقے سے اور ہم، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے 93 کے الیکشنوں میں انہوں نے دعوت کی، بھاری اکثریت سے قائد محترم نواز شریف صاحب کو Opposition منتخب leader کروایا. اور اس وقت ایک بات جو کرنے کی ہے، آپ نے کہا نا کہ ترامی پا نہیں دیندا کوئی، ایک کانسٹیٹوئنسی ممبری گاؤں کی کوئی نہیں دیتا. اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا تو قائد محترم نے کہا کہ آپ صوبے کی سیٹوں میں سے ایک پہ الیکشن لڑیں، آپ لڑیں، اپنے بیٹوں کو لڑائیں. انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش نہیں ہے قائد محترم کہ میں اب اسمبلی میں جاؤں، میں اسمبلی میں بھی گیا ہوں، چیئرمین ضلع کونسل رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اور پہلے ہی 79 میں گور ایوب فیملی کو الحمدللہ 2 دفعہ ہم نے شکست دی. مرحوم گور ایوب. جی مرحوم گور ایوب ان کا اور کینڈیڈیٹ تھا، اور پھر ہمارا مقابلہ تھا. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے اپنی سیٹ دینے کے عوض رقم لی تھی میاں نواز شریف. اچھا، تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اب میں دیتا ہوں صوبے میں آپ الیکشن لڑیں. انہوں نے کہا وقت مختصر ہے، جلدی جب آپ کو ہم نے الیکٹ کرانا ہے تو مجھے سیٹوں کی بڑا مقصد یہ ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی ہو جائے، اور دوسرا ایک ایسی مثالی لیڈ سے آپ جیتے تاکہ پورے ملک میں پیغام جائے. تو مقصد یہ تھا. اور دوسرا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے سیٹ دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کم ظرفی ہے. جتنی خدمت ضلع ایبٹ آباد کی مرحوم میرے قائد حاجی جاوید اقبال عباسی نے جماعت کی اور ترقی کے حوالے سے ایبٹ آباد کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں آج بڑے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ 79 سے پہلے جو پراپرٹیز میرے والد صاحب نے خریدی ہیں، اس میں ایک پراپرٹی کا بھی اضافہ نہیں کر سکے. ایک شخص جو 3 دفعہ چیئرمین ضلع کونسل رہا ہو، اچھے وقتوں میں، اور جو جب بزنس عروج میں تھا، کراچی میں ہماری پراپرٹی تھی، ہماری گھر تھے، ہمارے پریس تھی، ہمارے ہوٹل تھے. کراچی کی صرف میں آپ کو بات کر رہا ہوں. حویلیاں میں فلور مل تھی، فلور مل میں شیئرز تھے. ہمارا جو یہ آرٹ کا کاروبار تھا الحمدللہ گلگت اور نادرن ایریاز تک. والد صاحب فوت ہو گئے اور سارا برڈن آ گیا آپ پہ، بڑے سیاسی لحاظ سے، کیونکہ آپ ساری چیزوں کو کیری کرتے تھے. تو کیسا محسوس کیا؟ ایک دم بوجھ محسوس کیا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یا کسی بزرگ سے مشورہ لیا کہ اب میں کیا کروں گا، میرے سر پہ تو والد بھی نہیں؟ دیکھیں جب والد صاحب فائنینشلی ڈرین ہو گئے. ایک تو میں نے آپ کو بتا کہ نیب کے دور میں ہماری فلور مل سیل کی گئی، ہمارے اکاؤنٹ سیل کیے گئے، ہمارے کاروبار بند کیے گئے. ہم نے اپنی گاڑیاں بیچ کے، اور آپ یقین مانیں ہم نے اپنی زمین جو 76-77 میں یہاں خریدی تھی میرے والد صاحب نے، یہ میڈیکل کالج کے ساتھ، وہ 4 کنال بیچی. 13 کنال ہم نے مقصود لورا چوک یہ زمینیں گاڑیاں بیچ کے ہم نے اپنا وہ 3-4 سال جو، اور کسی سے الحمدللہ ہم نے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی. اور دوسرا جب مشکل حالات آئے، والد صاحب کی فوتگی ہوئی، 2002 کا الیکشن آیا، وہ جیل میں تھے، تو ان کے دوستوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ان میں بہت سے نام ہیں، ایک حاجی خان بہادر صاحب ہیں، حاجی عباس صاحب ہیں، چیئرمین عبدالرزاق صاحب، شمو صاحب ہیں، یہ سارے فوت ہو چکے. اور بہت سے لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے یقین مانی، ہمت بنائی، اس طرح میرا ساتھ دیا کہ شاید کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کا نہیں. ایسا تعلق تھا میرے والد صاحب کا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا احساسہ ہیں وہ لوگ. اور آج جس سیاست پہ میں الحمدللہ 3 دفعہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوا ہوں، اس میں آج بھی بنیادی کردار انہی لوگوں کا، اور وہی بنیاد ہے جو میرے والد صاحب نے رکھی تھی. اور 2002 میں ایک سازش کے تحت مجھے شکست دی. 2001 میں اس طرف بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ بتائیں، آپ ہنستے بھی ہیں کبھی؟ جی میں ضرور ہنستا ہوں. میں تو بڑا لوگ خوش کہتے ہیں مزاج، سیاستدان ہنستے نہیں ہیں، کرخت ہوتے ہیں. میں تو بہت ہنستا ہوں اور خوش مزاج. اچھا، کس نال ہنستے؟ میں اپنے عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اپنے ووٹروں کے ساتھ، اور پھر ہر اس ہنسنے والے چہرے کے ساتھ جو ہنسے. اچھا، ایک آری دی گل کی تھی نا، ہنسنے والا چہرہ بھی ہوتا ہے نا، اور آدھی کسی دیکھ کے آدمی ہنستا بھی تھی نا. اچھا، کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. قسمہ کھانے تو علاوہ کیا پسند ہے؟
قسمت اور سیاسی جی کھانے نا. جی اللہ کا فضل ہے، مجھے سب کچھ پسند ہے، فیوریٹ لیکن فوڈ؟ میرا فیوریٹ فوڈ جو ہے وہ چھوٹا گوشت چاول پلاؤ. اچھا مٹن پلاؤ. مٹن پلاؤ، اچھا گڈ. یہ میری پسندیدہ ڈش اور ہے. گانا وغیرہ سنتے ہیں؟ بہت کم، نہ ہونے کے بعد. کبھی نہیں، کبھی شوق ہی نہیں رہا؟ پہلے جب کالج لائف میں تھی اچھا تو اچھا گاڑی شاڑی میں اچھا. ویسے کوئی نہیں. فلم وغیرہ؟ بالکل نہیں، فلم میں کبھی نہیں؟ بہت کم. اس کالج کے دور میں کچھ اگر 2-4 فلمیں دیکھی ہوں. اچھا. تو یہ بالکل زندگی کی جو میری جو ہی میں 3rd ایئر میں آیا، مجھ پہ اتنی ذمہ داریاں تھیں. میرے والد صاحب کی سیاست، حویلیاں پورا، اور اس وقت ہمارا جو لوور تناول تھا سرائے نعمت خان سے لے کے علی اور کمبل برکوٹ، یہ سارا علاقہ جو ہے پیر سوابہ تک، اور اپنا لورے کی کچھ یہ میں خود سنبھالتا تھا. یعنی کہ 22 سال کی عمر سے آپ کہیں میں پریکٹیکل پولیٹکس میں اپنے والد صاحب کی ذمہ داریاں تھیں. مجھے نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملا، نہ گانے سننے کا ٹائم. مطلب اپنی سیکریفائز کرنی پڑی اپنی شوق، یا اپنے نوجوانوں کے جو شوق ہوتے ہیں یا پاس ٹائم؟ جی ایکچولی والد صاحب کے ساتھ میں اٹیچ تھا، اور میں ان کی پولیٹکس میں انوالو تھا، جس کی وجہ سے شاید میرا اس طرف توجہ گئی. اپنے ذاتی شوق کیا آپ کے رہے؟ کھیل کود رہی؟ لیکن شروع میں گاڑیوں کا شوق تھا؟ ہاکی کا میں پلیئر تھا. اچھا جی. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی میں ہاکی کا. یہ لالا فضل الرحمان؟ جی یہ بالکل تقریباً 4 سال ہاکی ہم نے. اور کس پوزیشن پہ کھیلتے تھے؟ جی میں سینٹر آف کھیلتا تھا. سینٹر آف پارٹی کا بھی تو سینٹر آف ہی ہے. سینٹر آف کھیلتا تھا. سیاست میں بھی سینٹر آف ہی ہے. اور ہم نے ٹورنامنٹ بھی کروائے، بہت سے ٹورنامنٹس میں. اچھا میں اب سوال پوچھنے لگا ہوں، جواب آپ نے دینا نہیں، گول ہی کر دیں گے. کام میرا پوچھنا پھر بھی، نوجوانی میں عشق ہوا؟ دیکھیں ہوتا ہے نا، ہر کسی انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. اور آپ یہ نہ کہ میرے پاس سیاست میں ٹائم ہی نہیں تھا، عشق کرنے نہ ٹائم ہی نہ تھا، موبائل نے سے. دیکھیں سچی بات ہے کہ کوئی عشق مشق نہیں ہوا. نہ کرو اس طرح. اور جوان بھائیاں سالاں جاتے کو ہوئے پیو ہے میں نے سینیٹر ہوئے تے عشق نہ ہو. جب ذمہ داریاں ہوں، جب بندے. چلو کوئی اچھا لگا میں ری فریم کر لیتا ہوں. بہت لوگ اچھے لگے، خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں. یہ مزے گل. نسوانی حسن میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اکھیاں اچھی لگتی ہیں، متھا، دیکھیں زلفاں. اگر کوئی نسوانی حسن کی بات کرے تو عجاب اس کا اچھا لگتا. اچھا اس پہ نکھرتا ہی حسن عجاب میں ہے. پورے سمجھتے ہو کسی ساری اگلی اچھی. اچھا سر کیونکہ جلدی وقت کم ہے اس لیے جلدی سوال پوچھوں. پہلی دفعہ آپ جب رکن قومی اسمبلی بنے 2008 میں تو آپ قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے، اور پہلی دفعہ ایم این اے بھی بنے تھے. والد تو ایم این اے بنے تھے، آپ کو پتہ تھا اسمبلی کیا ہوتی ہے، اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے، لیکن خود جب بندہ جا کے بیٹھتا ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو کیا ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی؟ آپ نے کیا سیکھا ایز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی؟ دیکھیں میں سب سے پہلے جو میں ممبر قومی اسمبلی بنا تو میرا کچھ 8-9 ماہ کا ایکسپیرینس ایز اے ممبر ضلع کونسل بھی تھا 2001. بالکل آپ گراس روٹ لیول سے اور ناظم بھی رہے ہیں. جی ناظم بھی رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ کا امیدوار جب مشرف صاحب کا بلدیاتی الیکشن ہوا. الحمدللہ ضلع ایبٹ آباد میں سب سے زیادہ ووٹ بینک میرے پاس 370 800 کچھ یا 900 کچھ ٹوٹل نمبر آف ووٹس تھے، جس میں سے 370 کے لگ بھگ ہمارے لوگ جیتے تھے. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ناظم کا ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، الیکشن لڑیں گے. تو وہ بھی ایکسپیرینس تھا الیکشن کا. الیکشن میں بلدیات، لوکل گورنمنٹ، اس سسٹم کو پڑھا، ڈیولیشن آف جو پاورز تھی، اور وہ بڑا اچھا نظام تھا. اگر اس پہ پروونشل اسمبلیز کو نکال دیا جاتا، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا اچھا تھا، بہت مضبوط تھا. اس کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد وہاں سے انوالومنٹ نہیں، اس کے بعد انوالومنٹ اور سیاست میں دلچسپی، اسمبلی کا نظام، پارلیمنٹ، اس میں بڑی دلچسپی ہوتی تھی. تو جب پہلی دفعہ ہم گئے تو وہاں سے ہماری جو یہ پارلیمان کے اندر بیٹھنا، عوام کی نمائندگی، حقوق کی بات، پارلیمنٹ کا فنکشن، پہلے 2 سال تو اس میں ہمیں لگے. کھوری چاہیے جو میں نے ہوئی گیا. دوسری نہیں وہ بہت عاجزی، ہم تو ہمارے کندھوں پہ تو بڑی ذمہ داری تھی. اچھا بڑا چیلنج تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ جی اسٹینڈنگ کمیٹی دیکھیں اصل جو پارلیمان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاورز ہیں وہ قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ہوتی.
ایک وزارت کی پوری مانیٹرنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اوکے. تمام لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ فلٹر ہو کے آتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے. ہاؤس کا جو بزنس ہوتا ہے ہاؤس کا بزنس ہے, ریفر ہوتی ہے ریلیونٹ منسٹریز کی, بلز ریفر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب وہ آپ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ وہ دیکھنا مجھ سے سینئر لوگ وہاں بیٹھے تھے, میرے سامنے بیٹھتے تھے, جو تین دفعہ ممبرز نیشنل اسمبلی رہے ہیں. اور میں فرسٹ ٹائمر جب بیٹھا, ان کو جب میں ہیڈ کر رہا ہوتا تھا, تو وہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات بھی تھی, اور وہاں بڑا سیکھنے کو ملا. اور وہاں یہ سمجھیں آپ, تو پہلی دفعہ اس نارکوٹکس کی منسٹری میں نے چینجز لائیں, پڑھے الحمدللہ. اور اس میں اس سے پہلے کبھی بھی کوئی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کسی حوالے سے بیرون ملک دوروں پہ نہیں گئی. میں نے وہ الحمدللہ قومی اسمبلی کے اندر, یہ میں سمجھتا ہوں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کہا کہ یہ جو افسران ہیں, سیکرٹری صاحبان ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے منسٹری یہ جائیں ایم او یو سائن کرنے کے لیے, حکومتوں کے معاہدے, الیکٹڈ لوگوں کو جانا چاہیے. اور اس وقت میں نے 5-6 بیرون ملک دورے بھی کیے. میں یونائٹڈ نیشن اس وقت گیا ایز اے نارکوٹکس چیز. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ اقوام متحدہ تو بڑا اعزاز ہوتا ہے, جنیوا, پھر اس کے بعد 2-3 جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس تھے پاکستان کے ساتھ نارکوٹکس کنٹرولز کے حوالے سے, اور اس میں جو امداد آئی تھی, اس میں ہم نے ناڑا مزئی اور یہ جو دربند کے علاقے ہیں ان کے لیے ایک خطیر فنڈ بھی امریکن جو فنڈنگ ایجنسیز پاپی ایریڈیکیشن, جی پاپی ایریڈیکیشن کی, وہ بھی الحمدللہ ہم نے کروائی تھی. اور وہاں میں نے وزٹ بھی کیا تھا اور اپنا پورا انشاءاللہ انپٹ دیا تھا. تو بہت سیکھنے کا وہاں موقع ملا. پھر ہم نے جو فنکشنز ہیں وہاں اسمبلی کے وہ سیکھے. اپنے جو سینئرز تھے, میرے ساتھ 2 کولیگز تھے, سردار مشتاق صاحب ممبر قومی اسمبلی تھے, اور اللہ جنت نصیب کرے فیض خان لالا, بہت ہی ایک عظیم شخصیت تھی. وہ دونوں 2 دفعہ ممبران صوبائی اسمبلی رہے, اور پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر وہ بنے تھے. لیکن دونوں وزراء بھی رہے ہیں صوبائی, ایک مشیر رہے اور ایک وزیر رہے. تو وہ مجھے اسسٹ کرتے تھے, مجھے گائیڈ کرتے تھے. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا فیصلہ آیا, ان دونوں نے میرا نام پیش کیا کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے ہم سمجھتے ہیں, ہم تینوں کو آفر کی گئی پارٹی کی طرف سے. ٹھیک سر, فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ ایم این اے بن گئے, اس کے بعد 2013 کے عام انتخابات میں دوسری مرتبہ ایم این اے منتخب ہوئے اور ڈپٹی اسپیکر بنے قومی اسمبلی. ہزارہ میں آپ نظر دوڑائیں تو مرحوم گور ایوب خان صاحب اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے. اس کے علاوہ ہری پور سے ہی راجہ صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے تھے, راجہ ضیاء کے والد راجہ امان صاحب اسپیکر رہے. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر مانسیرا سے رہے ملک امیر عالم صاحب. امیر عالم صاحب. اس کے علاوہ مشتاق غنی صاحب حال ہی میں اسپیکر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے. ڈپٹی اسپیکر. جی, لائٹ چلی گئی ہے جی, اور ابھی لائٹ کا بندوبست کرتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بجلی کی بندش کے باعث ہمیں کچھ دیر کے لیے وقفہ لینا پڑا. اب دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ سے سر بات کر رہا تھا کہ آپ بن گئے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر, اور کون کون لوگ بنے وہ ان کا بھی ہم نے نام لیا, ذکر کیا کہ ڈپٹی اسپیکر صوبے میں یا قومی اسمبلی کے کون رہے. تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن گئے آپ, سردار ایاز صادق اسپیکر, آپ ڈپٹی اسپیکر. تو ہاؤس کو رن کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, یہ خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے لیے بڑی عام چیز ہو گئی ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا کام یا اسپیکر کا کام. اسپیکر تو چلیں بہت اہم اجلاسوں میں شریک ہوتا ہے, زیادہ تر ہاؤس کا جو بزنس ہوتا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے چلانا ہوتا ہے اور بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو کیسا مشکل لگا آپ کو؟ آپ سے پہلے سردار یعقوب صاحب بھی ڈپٹی اسپیکر رہ چکے تھے مرحوم قومی اسمبلی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایکسپیرینس تھا 5 سال میں, اس سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ہی مجھے ایکسپیرینس تھا. اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر بننے کے بعد, کیونکہ ہماری وہاں پہ اپوزیشن بڑی ٹف تھی, اور یہ اتنا بڑا ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی, وہاں پہ
جو شخص سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس لے، ہاؤس پہ فلور لے اور وہ اپنی بات کرے اور زیادہ وقت لے، اور زیادہ وقت لے. اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو اپوزیشن اور حکومت کو بیلنس کرنا، دوسرا گورنمنٹ کا جو بزنس ہے اس کو نکالنا، تیسرا آپ کو پورا جو رولز اور پروسیجر ہے اس پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. آپ کو رولنگ بھی دینی پڑتی ہے، آپ کو بعض اوقات فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر کوسچن آنسر. یہ جو رولنگ آپ کہتے ہیں کہ ان آل ان فیور آف اٹ میں سے آئے، نہ وہ تو پاس، وہ تو کسی قانون کو پاس کرنے کے لیے. رولنگ یہ ہے کہ بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس پہ فیصلہ ہے، جس پہ فیصلہ ڈائریکشن دیتی ہے پارلیمنٹ، ٹھیک، اور وہ ہر چیز کو مد نظر کہ میں جو رولنگ دے رہا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنلی مجھے اس کا اختیار ہے. اچھا، بہت سی رولنگز ایسی ہیں جو ابو دی کانسٹیٹیوشن اس چیئر پہ دے کے اگر آپ دیتے ہیں تو پھر وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن. رولز کے اندر رہ کے ہاؤس کو مطمئن کرنا، سب کو ساتھ لے کے ساری چلنا. سبز کتاب آپ نے پڑھی ہوتی ہے؟ وہ جی حفظ کی ہے. اچھا، وہ سبز کتاب جو رولز اینڈ پروسیجر کہتے ہیں، کنڈکٹ آف دی بزنس ان دی نیشنل اسمبلی. اچھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں. تحریک استحقاق کیا ہوتی ہے، کٹ موشن کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بجٹ کا تو بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک نقطے کو، کیونکہ وہ پورے فائنینشیل ایئر کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو ڈیلی بیسس کا ہمارا کوشچن آر ہوتا ہے پہلا، بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. منسٹریز کو یہ اسپیکر آفس اور ڈپٹی اسپیکر آفس ہولڈ رکھتے ہیں کہ ہر جواب ٹائم پہ آئے، ٹھیک جواب آئے. دوسرا ہاؤس اینڈ لائبریری، جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کی رہائش، ان کی یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اس کی ذمہ داری، جی ان کا کنٹرول، اور ان کی جتنی بھی وہاں کہتے ہیں مرتضی عباسی نے ڈپٹی اسپیکر بنتے ہی سارا پارلیمنٹ لاجز کا فرنیچر بیچ دیا. کیوں بیچا تھا؟ میں نے کھڑیا کدھر نے، کرسی بھی ایک نہیں دیتی. میں نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے آ کے سی ڈی، اور یہ ہسٹری ہے کہ 5 دفعہ ڈائریکٹر لاجز چینج ہوا ہے میرے دور. اور جو پچھلا ڈائریکٹر لاجز تھا اس کے خلاف میں نے ایف آئی اے میں کمپلین کرپشن کی لانچ کی ہے، سب سٹینڈرڈ فرنیچر. کیونکہ جو اسپیسیفکیشن تھی اس کے آپ کے آنے سے پہلے جو فرنیچر تھا وہ سب سٹینڈرڈ تھا، غیر معیاری تھا. جو انیشلی بنایا گیا تھا وہ ٹھیک تھا. اچھا، لیکن جو سپلائی کیا گیا جب 2008 کے بعد جتنا بھی فرنیچر بنایا تھا وہ سب سٹینڈرڈ. لوگ آخنے سے مرتضی عباسی ٹرکوں میں پری تھے، گراں کے نہیں گیا، اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں تھا. گراں تھا جب وہ نہیں ساڑھے گراں آسنا اپنا پرانا کھٹائیں پرانا فرنیچر ہے وہ پارلیمنٹ لاجز نہ کوئی فرنیچر نہ آکشن وچ میں کوئی تھوڑا جا فرنیچر کیندا سی تو ہمارا ایک دوست ہے کہ وہ آخنے سے 1 لاکھ روپے بعد وچ آخنے سے مرتضی بھائی صاحب چینی بھی چوری کرنے سے بڑی عجیب گل. بہرحال وہ فرنیچر کا میں نے کیس کیا. اچھا، 5 ڈائریکٹرز میں اپنے دور میں چینج کیے، بڑی وائبرنٹ قسم کی چینج لائی. آپ کی 350 پارلیمنٹ لاجز میں منشیات کا استعمال ہوتا تھا. نہیں وہ میں آپ اس پہ آتے ہیں. پہلی میں بار 250 بوتل رکھی ہوتی تھی دروازوں کے اوپر، جمشید دستی رکھتے تھا. کدھر سے آتی تھی؟ ایک کریکٹر تھا. اچھا، کریکٹر ایک ایسا کریکٹر تھا کہ جس کو کسی دوسرے کی عزت کا خیال نہ ہو، جس کی اپنی بھی عزت نہ ہو. دیکھیں اپنے کولیگز کو، اپنے ادارے کو، اپنے پارلیمان کو جس میں وہ بیٹھا ہے بے توقیر، اگر اس کو بے توقیر اور اس کی تذلیل جڑے پارلیمان والے نو پٹھے کام کر دی کیوں؟ دیکھیں یہ تو چھاپ کے قدر کرنا، میں کہتا ہوں یہ تو ذاتی عمل ہے، کسی خدا کے آگے جواب دے. ہم نے خدا نے یہ اختیار ہمیں نہیں دیا. اگر یہ اختیار خدا نے ہمیں دیا، انسان ایک دوسرے کی گردنیں اتار دے. ذاتیات، ذاتی کردار. ٹھیک ہے، یہ بتائیں یہ جب جھنڈا لگتا ہے گاڑی پہ، ہوتی بھی مرسڈیز ہوتی ہے سرکاری، اسکواڈ، پروٹوکول، سر سر سر، تو کیسا لگتا ہے؟ ایک دفعہ بندہ سوچتا تو ہے یار میں پہ ابو ہو گیا. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے غرور و تکبر کیا، یہ اقتدار بڑی عارضی چیز ہے. اور واقعی اس وقت پراؤڈ تو لوگ فیل کرتے ہوں گے، لیکن میں بالکل مختلف فیل کرتا تھا.
بعض اوقات کئی دفعہ جب ہمیں حویلیاں بازار سے ہم گزرتے تھے اور میرے ساتھ یہ اسکاٹ کی گاڑیاں ہوتی تھیں تو میں نے کہتا تھا کہ یہ سائرن مائرن یہ ٹو ٹو بند کر دیا، کیونکہ یہ کل اسی جب نال لوگ خوش ہونے کل میں نہیں کر دیا، کل میں نہیں ہوں گا تو پھر یہ لوگ، اور آپ ایک جگہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے دور اقتدار میں میرے آگے کوئی پولیس والا ہو، کسی کو آگے سے ہٹا رہا ہو پولیس والا، ہٹو بچو، پیچھے ضرور ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، ظاہر ہے ہمیں جلدی جانا ہوتا تھا، روڈ کلیئرنس، اب ایک سوال پوچھوں، تو یہ کبھی شوق نہیں رہا، جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، آپ کے والد صاحب مرحوم اور سردار مہتاب احمد خان صاحب کی کیا مخالفت تھی؟ دیکھیں جی بظاہر تو کوئی مخالفت نہیں تھی، کہ جب 1990 میں سردار مہتاب صاحب پہلی دفعہ الیکشن لڑے نیشنل اسمبلی کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایبٹ آباد میں میرے والد صاحب نے الیکشن کرا، یہاں پہ ایک ایسی تنظیم اس وقت بنی ہوئی، ٹھیک ہو گئی، اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ جی کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اس وقت ہم نے محسوس کیا، نہ ہمارے علاقے میں کوئی کام انہوں نے کیا، چیف منسٹر تو پورے صوبے کے ہوتے ہیں، آپ کے والد سینیٹر تھے، جی وزیر اعظم آپ کے حلقے سے تھا، جی جی وزیر اعلیٰ آپ کے حلقے سے تھا، جی وزیر اعلیٰ آپ صاحب کے کام کیسے نہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، اچھا، کہ صوبائی حکومت جب چیف منسٹر گھر کا بندہ بیٹھا ہو اور آپ کے کام نہ ہو رہے ہوں تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اچھا جی، تو بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی اختلاف ہے، لیکن اگر کسی کے دل کے اندر بغض ہو یا کالیت ہو، اس کا تو اللہ ہی وہ اس کو جانچ سکتا ہے، کہ بندے کی وہ نہیں۔ سر یہ ایک اخباری تراشا ہے میرے پاس، ایک اخباری خبر کا، یہ انگریزی اخبار ہے دا نیوز، اور یہ نومبر 3 1998 1998 کی یہ خبر ہے، اور سید کوثر نقوی مشہور معروف صحافی ہیں ایبٹ آباد کے، ان کی دی ہوئی یہ خبر ہے، آپ کے والد صاحب کی پریس کانفرنس ہے مرحوم حاجی جاوید اقبال عباسی کی، اس خبر کی ہیڈ لائن ہے کہ پی ایم ایل این سینیٹر تھریٹنس ٹو ریزائن اوور وکٹمائزیشن، پی ایم ایل این کے سینیٹر نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی ہے انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے۔ آگے لکھتے ہیں کہ خبر ہے کہ پی ایم ایل این سینیٹر جاوید اقبال عباسی has threatened to resign from the Senate and as the party president of ایبٹ آباد، پارٹی صدر سے بھی اور سینٹ سے بھی مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے حاجی جاوید نے، to protest his victimization at the hands of the NWFP government۔ آگے وہ کہتے ہیں he complained that conspiracies were being hatched against him، ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کانسپریسی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں ان دی چیف منسٹرز ہاؤس، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، اور ہی ارج دی پرائم منسٹر ٹو لک ان ٹو دی میٹر، انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، اینڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دوز ہو آر ڈیسٹیبلائزنگ دی پی ایم فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ۔ اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ سینیٹر عباسی alleged that the ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن واز دا موسٹ کرپٹ پرسن، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہت کرپٹ آدمی ہے، اور ہی claimed the NWFP چیف منسٹر واز اویئر آف آل دس، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اس سے سب واقف ہیں۔ اس کے علاوہ حاجی جاوید اقبال عباسی کا کہنا تھا کہ ان پر اٹیک کیا گیا قصر ناز کراچی میں، اور ایک موب نے فیڈرل لاج میں ان پر جان لیوا حملہ کیا، اور اس کے علاوہ ایک موب نے چھانگلا گلی میں بھی ان پر حملہ کیا۔ ہی واز ڈیلیبریٹلی اگنورڈ، ان کا کہنا تھا کہ ان کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور احتساب سیل کے ذریعے ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی۔ یہ تھی مخالفت۔ جی اس میں میں نہیں چاہتا تھا یہ بات کروں، لیکن آپ نے یہ خبر پڑھی، جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے، جو ذاتی مخالفین تھے اپنی کونسل کے، وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے، اور اس وقت جو ان کی، سوری ٹو کٹ یو، مہتاب صاحب کا میں نے حال ہی میں سردار مہتاب صاحب کا انٹرویو کیا، ان سے سوال پوچھا، انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا میں انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں نے یہ مقدمات قائم کروا۔ جی ہمارے جب سیاسی مخالفین چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے
اور کون تھے وہ؟ وہ ہمارے جو یونین کونسل لیول کے تھے، جو ہمارے گاؤں کی سیاسی مخالفین تھی، جو 79 میں ہمارے خلاف الیکشن اچھا لڑے تھے۔ ٹھیک ٹھیک اب ہو نام بھی لے ٹھیک ہو سکتا گیا ہوں ٹھیک لیکن ہو گیا، مناسب نہیں ہے بہت سے فوت میرے ہو لیے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی زندہ بھی ہیں۔ تو وہ جتنی بھی انتقامی کروائیاں، فیک اپلیکیشنز آتی تھی، کبھی انٹی کرپشن کے دفتر میں، کبھی کہیں وہ کر رہے تھے یا چیف منسٹر کے چیف اما منسٹر پہ ہو رہا تھا؟ آفس استعمال ہو رہا تھا۔ میرا سیاسی مخالفین اگر مخالف بیٹھا ہے، وزیر اعلیٰ ہمارے گھر کا بندہ ہے، ضلع ایبٹ آباد کا پارٹی کا ایک اہم ترین رہنما ہے، اور پارٹی کے ضلعی صدر، اور جس نے 15 سال جماعت بنائی ضلع ایبٹ آباد میں اور عوام کی خدمت کی، اس کے خلاف اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے درخواستیں ریکمینڈ ہو کے آتی ہیں اور ہمارے مخالفین تو وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ایک کوسچن مارک۔ دوسرا جو اینٹی کرپشن کی بات کی کہ کرپٹ آدمی اس لیے لگایا گیا کہ ہمارے خلاف اپلیکیشنز آئیں، ان پہ مقدمات بنائے۔ ایک جو ہمارا نیب کا کیس بعد میں جس پہ بنا، جس کی بنیاد جی بنی، جی وہ ایک آڈٹ پیرا تھا، ایکسپورٹ ٹیکس کی بات تھی، اور وہ قاضی اظہر صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو خورشید اعظم کے صاحب بہنوئی ہیں، انہوں نے اینٹی کرپشن میں آگے درخواست درخواست دی۔ کب دی؟ وہ ایڈٹ پیرا تھا 92-3 کا، 92-3، اور وہ آڈٹ پیرا یہ تھا کہ ایکسپورٹ ٹیکس کی جو بولی ہے وہ پچھلے سال سے رول ہے کہ 10% ابو آئے تو یہ نہیں آئی، جس کو آڈٹ آبجیکشن کہتے ہیں، آڈٹ پیرا کے، اوکے ٹھیک، اس کی دی گئی، اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ 98 میں کوئی وہ سیٹل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کیوں کر رہا تھا آپ کے خلاف سازش، آپ کے والد کے سنیں نا، خلاف؟ بڑی حیران کن بات ہے، ایک تو ہمارا ایم پی ہے، اس کا بہنوئی وکیل، اور تیسرا چیف منسٹر آفس سے ڈائریکشن آئے کہ جی یہ انکوائری کی جائے، اور خود وہ لے کے آئے۔ تو پھر تو سوال اٹھتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہلے فیک اپلیکیشنز آئیں، ہمارے مخالفین جو یونین کونسل لیول کے ہمارے مخالفین، سردار مہتاب صاحب وزیر اعلیٰ بنے، ایبٹ آباد آئے، پہلی دفعہ حاجی جاوید صاحب کے گھر پہ آئے، ایسے ہی ہے؟ جہاں پہ میں غلط ہوں وہاں پہ مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ نے ہوائی فائرنگ کی آپ کے سپورٹرز نے، اور ان کو گرفتار کروا دیا وزیر اعلیٰ۔ جی وہ غصے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کو اریسٹ کیا جائے۔ ہاں یہ بالکل ہمارے وہ اچھنے سے سپورٹر سے فائرنگ کیا کرنے سے ہمیں تو خوشی تھی، اچھا خوشی کہ الحمدللہ بڑے عرصے بعد ہزارہ کو نمائندگی ملی، وزیر اعلیٰ بنا، وزیر اعلیٰ اقبال خان جدون کے بعد چلیں ہزارہ کے ایک ثبوت، اس کی عزت کی جائے، خوشی ہوئی آپ کو؟ اور وہ تاکہ ہمارے اس علاقے میں خوشی منائی ہم ٹھنڈ پہ ہی، تو وہ پھر گرفتاری کے بعد اور سیکشن کے بعد کافی ٹھنڈ پہ ہی، اور پھر یہ کہ انہوں نے ان کو ریلیز بھی کر لیا تھا، لیکن بہت ڈکائے سے ہی نے بہت سختی کا اظہار اسٹرکٹ کیا۔ ایڈمنسٹریٹرز کو کہتے ہیں جی وہ جہاں اسٹرکٹنیس کرنی چاہیے تھی وہاں نظر نہیں آئی، گھر میں انہوں نے ضرور کی اسٹرکٹنیس۔ جی اچھا، 2001 کا بلدیاتی الیکشن، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا میرے خلاف سازش ہوئی، کیا سازش ہوئی؟ جی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ 370 ووٹ تھے، ٹھیک 850 یا 900 کا ٹوٹل، آپ ڈسٹرکٹ ناظم بن سکتے تھے، ناظم کے لیے کینڈیڈیٹ تھے۔ میں خود سردار مہتاب صاحب، ایوب افریدی صاحب جس کے گواہ ہیں، ہم جیل میں گئے ان کے پاس، تو جیل میں تھے، اور ان کو ہم نے کہا کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے ڈسٹرکٹ کا، آپ کا کوئی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ہم ان کے پاس اس لیے، میں اور ایوب افریدی صاحب، ہم نے تیاری کی۔ انہوں نے سردار مہتاب صاحب، ایوب افریدی صاحب، ایک مسعود عباسی صاحب، ان سب لوگوں نے یہ پلان کیا کہ جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور ہم ایک بالکل ان نون آدمی جس کا نام کرنل مصطفیٰ ہے، جو اس وقت مشرف رجیم میں گورنر کا گورنر صاحب، ان کے برادر نسبتی ہے، جی وہ تھے۔ تو میں نے بڑا ریزسٹ کیا کہ جی میں الیکشن لڑوں گا اور کسی صورت بھی سرینڈر نہیں کروں گا، ہمارے ووٹس ہیں اور ہم نے اس سے پہلے 3 الیکشن جیتے ہیں۔ کس نے نہیں کھڑے ہونے دیا؟ شارٹ گل کر، یہ سردار صاحب نے جرگہ بیا، انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ہم نے، ہماری مجبوری ہے، جو مجھے کہا گیا ہماری مجبوری ہے، تو میں نے کہا آپ کی مجبوری ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں میں اس موقع پہ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہم نے کہا اگر ہماری قربانی سے
کسی کی یہ مجبوریاں آپ نہیں بتا رہے نا؟ جی 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 ہاں، ہلکے کی مجبوری ہے، نہیں ہلکے کی نہیں، ذاتی مجبوری، ہماری ذاتی مجبوری ہے کرنل جی مصطفیٰ جو مجھے ضروری ہے۔ بتایا گیا اچھا جی، اچھا اور پھر جرگہ آیا کہ کرنل مصطفیٰ آپ چھوڑیں الیکشن۔ اچھا میں نے کہا میں بالکل الیکشن نہیں چھوڑتا۔ آخری دن پھر جا کے مجھے مجبور کیا گیا، میری فیملی کے لوگ، میرے ایلڈرز، ان لوگوں کو، اور جو بات بتائی گئی وہ کسی دن میں پبلک کروں گا، جو میرے سامنے رکھی گئی۔ اس وقت ہم جیت رہے تھے الیکشن، مشرف کے اس دور میں ضلع کا الیکشن ہم جیت رہے تھے۔ مجھے اٹھا کے مشرف کی گود میں بیٹھ کے ایک رجیم بنائی گئی، وہاں سے مسلم لیگ ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کی سیاست کو نقصان ہوا۔ جو سب سے بڑا ڈینٹ اس فیصلے کا تھا جو کرنل مصطفیٰ کو باوجود اس کے کہ میں جیت رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو نائب ناظم بنائے گئے، مجھے انہوں نے جرگہ کیا، میں نے الیکشن چھوڑ دیا، اور پھر قرآن پہ مسعود کے بھائی کو بنایا، جی جی بیرسٹر جاوید صاحب کو، ہاں، اور وہ بیرسٹر جاوید مسعود کا بھائی، جو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے مشرف کی گود میں بیٹھ کے مقابلہ کیا ہے۔ مقابلہ کوئی نہیں تھا، وہ مشرف کے بندے کو، مشرف کا جو کینڈیڈیٹ تھا، نہیں مشرف کا کینڈیڈیٹ جو تھا، کہتے ہیں کلثوم نواز کو بلایا تھا نلوٹا نے، مرتضیٰ صاحب غائب ہو گئے۔ میں نے حویلیہ میں جلسہ رکھوایا تھا، اور مجھے مسلم لیگ کے لیڈروں نے کہا کہ تمہارے والد جیل میں، ہمیں بھی جیل پہنچانا چاہتے ہو؟ اسم بھی ڈکاسے ہیں، ہمیں بھی جیل پہنچانا چاہتے ہو؟ اچھا اب وہ بات نہ کھلوائیں، ہمیں حویلیہ میں پرمیشن نہیں ملی۔ اچھا، میں 100 گاڑی کا جلوس لے کے جاری سے میں نے استقبال کیا۔ 2002 میں اللہ کے کیوں نہیں فضل ملا و کرم سے۔ ٹکٹ؟ 2002 میں کیوں نہیں ملا قومی اسمبلی کا ٹکٹ؟ سردار یعقوب صاحب جیت گئے۔ میں نے اس دن مہتاب صاحب سے پوچھا، حاجی عباس صاحب آئے یہ تو تھے، بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی تھی، میں جیت رہا تھا، مجھے کہا گیا مجبوری ہے، ڈسٹرکٹ ناظم، نائب ناظم ہم نے چھوڑ دیا، سب ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ کسی کی مجبوری ہے تو وہ فائدہ لے۔ 2002 کا الیکشن آ گیا، آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، سردار ادریس مرحوم کو ٹکٹ نہیں دیا۔ دیکھیں مجھے تو ٹکٹ یہ نہیں دے رہے تھے، اور کیوں نہیں دے رہے تھے؟ پہلے تو 2001 میں جب چیئرمین ضلع کونسل کی بات ہوئی، جب میں نے وڈرا کیا تو انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، قرآن اٹھا کے لائے۔ مسعود عباسی صاحب کے آئندہ جو سیاسی فیصلے ہوں گے، وہ جو آپ کریں گے، مرحوم حاجی جاوید عباسی صاحب میرے والد جو وہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، قرآن کے مابع یہ چھوڑے ہماری مجبوری۔ مسعود عباسی حاجی جاوید صاحب کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑ چکا تھا؟ نہیں، کاغذ جمع کرائے تھے؟ نہیں بالکل ارادہ تھا؟ نہیں، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے، 88 میں لڑ رہے تھے۔ جب 88 میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہم ہار گئے تو پھر ہم، جو ہمارا گروپ تھا سردار غلام نبی صاحب کے ساتھ، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مسعود عباسی صوبے کا الیکشن لڑ رہے تھے کہ یہ بیٹھ جائیں تاکہ صوبے کی سیٹ ہم جیت جائیں۔ 2002 میں سردار ادریس کو ٹکٹ نہیں دیا، اس وجہ سے آپ ہار گئے؟ دیکھیں 2002 میں پہلے تو مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، ٹھیک، دے دیا مجھے میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیا، ٹھیک، حاجی عباس صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں خود جب گیا ہوں مجھے کہا گیا کہ آزاد الیکشن لڑیں، اور یہ پارٹی واٹی کا ٹکٹ کوئی آپ کو نہیں ملنا۔ اور پھر حاجی عباس صاحب مرحوم اور ہمارے باقی جو ساتھی، انہوں نے کہا ہمارا حق ہے، ہم ٹکٹ لیں گے آپ سے، کہنی تھے کیسا، ہم لیں گے، ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر یہ نہ دیا گیا تو یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو سن لارباری سازش کیوں جلدی ہے؟ پھر نواز شریف صاحب انوالو ہوئے، سادے ہو، سردار ادریس کو ٹکٹ ایشو ہو چکا تھا، اس کا ٹکٹ واپس کیا گیا، آپ کے ساتھ ہر دفعہ صرف اس لیے، اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس نے ہماری مخالفت کی۔ اچھا، تو سن لارباری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جس کو ہم نے ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک، ان کے پیچھے یہ تھے، اور میں ان کے پیچھے کون تھے؟ جی، ان کے پیچھے کون تھے؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پیچھے جنہوں نے ان کو بنوایا، جنہوں نے مجھے وڈرا کرا، وہی لوگ۔ اچھا ٹھیک، ان سے سوال آپ کریں کہ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ نے بنائی، جب جنرل الیکشن آئے، سردار صاحب خود الیکشن نہیں لڑے، ٹھیک، انہوں نے اپنی جگہ ڈاکٹر اظہر کو الیکشن لڑایا، حمایت یافتہ، جو غلط فیصلہ تھا۔ دوسرا بڑا نقصان مسلم لیگ ضلع ایبٹ آباد کو، جس ڈینٹ کو آج تک ہم، وہ پارٹی چاند کے نشان کی حمایت کی، جی، اس وقت الیکشن لڑنا چاہیے تھا، کیا اس وقت کیوں نہیں لڑا؟ 11 میں کوئی مسلم لیگ کی ایسا نہیں تھا جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑا۔ آپ نے آواز یہ سوال ہے، جی میں نے کی، مجھے بھی کہا گیا آپ آزاد الیکشن لڑیں، میں نے کہا نہیں، میں 100 دفعہ بھی ہار جاؤں، میرے والد صاحب نے جیل میں مجھے کہا ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں۔ اگر شکست اس وجہ سے ملتی ہے کہ آج پارٹی زیر عتاب ہے،
اور پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑ کر ہم جیت سکتے ہیں، اس چیز کے گواہ جو ہیں وہ فخر عالم صاحب ہیں. آج بھی وہ زندہ ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ہری پور میں. ان سے پوچھ لیں، ملک فخر عالم. ملک فخر عالم صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا کیا آفرز ہوئی تھی، کون کون، فاروق اعظم تک کے لوگ اس وقت جو ہیں وہ جیل میں آئے تھے میرے والد صاحب. پروسیکیوٹر جنرل نیب. جی، اور انہوں نے آفر کی تھی. سلیم سیف اللہ صاحب باحیات ہیں جو اس وقت کاف لیگ کھڑی کر رہے تھے، کاف لیگ کے صدر بنے تھے. آپ کے ان صوبائی کی صدر آفرز، امیر مقام اس وقت تک کاف میں نہیں آئے تھے. جی اس جماعت وقت جماعت اسلامی میں. جی آپ کو اور امیر مقام کو صدر کیوں نہیں مانتے؟ میری 2002 کی شکست کی صرف ایک وجہ کہ جو سردار ادریس کو مسلم لیگ کا ٹکٹ مل گیا تھا وہ واپس کیا گیا، صرف اس لیے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. چنار روڈ پہ سردار ادریس نے دفتر بنا کے باہر شیر لگا بھی دیا تھا. جی نواز شریف صاحب نے ہم سے پوچھا کہ جی یہ بندہ شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ سردار غلام نبی صاحب پارٹی چھوڑ کے تھے اور گلیات میں سپیس تھا. تو ہم نے کہا جی بالکل اس کو ٹکٹ دیں. اس کا ٹکٹ منظور بھی ہو چکا، اس کا بورڈ نے اپروول بھی دے دی. اس کو کیوں نہیں دیا؟ اس کو اس لیے نہیں دیا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی نہ جیتے. اچھا، اس کا کمبینیشن نہ ہو ایسا کہ گلیات اور لورا کے عوام کا ایک کمبینیشن تھا جو میاں نواز شریف صاحب کو جب ہم نے الیکشن لڑوایا تھا اس وقت بنا تھا. تو ایک سیٹ پہ وہ آتے تھے، ایک پہ ہم آتے تھے اور سب پارٹی پلیٹ فارم پہ ہوتے تھے. مضبوط تھی جماعت. آپ کو صدر جنرل سیکرٹری، آپ کو جنرل سیکرٹری صوبے کا نہیں مانتے اور امیر مقام کو صوبائی صدر نہیں مانتے، کیوں؟ یہ فرد واحد نہیں مانتا، اگر کوئی باقی بہت سارے ورکر بھی نہیں مانتے. وہ ایک مخصوص گروپ ہے جو نہیں مانتا، تو جنہوں نے پارٹی کو دفن کیے ہیں مسلم، جنہوں نے پارٹی ورکروں کا استحصال کیا. عبدالسبحان خان جیسا ورکر نہیں مانتا آپ کو. جی سبحان خان جو ہے میرے صدر بننے سے انفارمیشن پہلے منسٹر تھا. ان کی نہیں ان کی رکنیت سردار مہتاب صاحب نے رکنیت ختم کروائی تھی. انہوں نے 2013 کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت کی، شمولیت کی. یہ شواہد موجود ہیں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں نظریاتی ورکر ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. حالیہ بلدیاتی الیکشنز کی بات کرتے ہیں. پہلے فیز میں امیر مقام صاحب کا بیٹا اپنی ہی آبائی تحصیل سے الیکشن ہار گیا، جو فرسٹ فیز تھا بلدیاتی الیکشن. ہری پور میں آپ کی جماعت ہری پور تحصیل نہیں جیت سکی، ٹکٹ کا تنازع یا غلط فیصلہ یا جو بھی تھا اس کی وجہ سے. آپ نے ایک نو وارد راجہ عامر کے بیٹے کو، فیصل زمان کے ایم پی کے بھتیجے کو ٹکٹ دے دیا. جیت گیا وہ، لیکن اس کا مسلم لیگ سے تعلق کوئی نہیں تھا. پھر آپ نے ایک اور اقربا پروری کی. آپ نے صاحبزادہ حامد شاہ کو، اس کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ پیر صابر شاہ کا بھتیجا ہے، دوسرا بھتیجا ضلع کا صدر ہے. ٹھیک ہے، جو بڑی تحصیل تھی اس سے آپ کو اور پی ٹی آئی کو بہت بری شکست ہوئی. دیکھیں بنیادی طور پہ وہ فیصلے ڈسٹرکٹ مسلم لیگ ہری پور نے اور ٹکٹ ہولڈرز نے، جس میں بابر نواز صاحب بھی شامل ہیں اور چاروں جو قاضی اسد صاحب اور میجر حبیب اللہ صاحب، راجہ فیصل صاحب، ہمارے جو فیصلہ درست تھا کہ غلط تھا؟ دیکھیں فیصلہ کیا تھا، درست تھا کہ غلط؟ میری بات، فیصلہ کیا تھا ڈسٹرکٹ کی تنظیم. درست جب فیصلہ ہو گیا، نہیں اس درست فیصلہ اس وقت درست تھا کہ سردار مشتاق کو جو پارٹی میں شامل ہوا اس کو ایکوموڈیٹ کیا جائے. یہ خود انہوں نے کیا تھا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، تاکہ قومی اسمبلی میں بابر نواز کے مقابلے میں یہ نہ آئے. سردار مشتاق صاحب مسلم لیگ نون، یہ انہوں نے فیصلہ، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا. مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر بحیثیت ایم این اے پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ پارٹی میں شامل ہوئے. آنا جانا لگا رہا نا. جی 2018 کے الیکشن آگے آ جاتے ہیں سر سیکنڈ فیز پہ. آپ نے افتخار عباسی صاحب کو لورا سے جتوا دیا، تحصیل چیئرمین بن گئے لورا سے. ایبٹ آباد سے مہتاب صاحب کا بیٹا ہار گیا. مہتاب صاحب کہتے ہیں پارٹی کی صوبائی اور ضلعی قیادت نے سازش کی، میرے بیٹے کو ہروایا. اس کے علاوہ لور تناول آپ ہار گئے، حویلیاں آپ ہار گئے، اور حویلیاں کا بائی الیکشن جو حال ہی میں ہوا ہے وہ تو بہت ہی برے طریقے سے ہارے. ایک بچے کو لائے جو 15,000 ووٹ تک بھی نہیں جا سکا، جس کا اپنا چاچا مسلم لیگی اس کے خلاف تھا. اپنی تحصیل جیت لی مرتضیٰ عباسی نے. مہتاب صاحب نہ پتر بھی آ رہی کہ اچھا کوئی گل نہیں، لورا بھی آ رہی، لور تناول بھی آ رہی کہ اچھا کوئی گل نہیں، ویلیاں بھی آ رہی کہ اچھا کوئی گل نہیں. کچھ چکر چلایا آپ نے.
دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں چکر 10 نے لورا میں مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ تھی، ٹھیک، باقی نہیں تھے، باقی حویلیاں میں جو ہمارا فیصلہ تھا پہلا اور دوسرا پہلا جو فیصلہ تھا وہ اس حوالے سے متنازع ہو گیا تھا کہ جو ٹرائب ہے حویلیاں کا جدون ٹرائب، ان کا مطالبہ تھا کہ ٹکٹ ہمیں دیا جائے، اور قومی اور صوبائی کا ہمیں نمائندگی آپ نہیں دے رہے۔ میرا بھی خیال تھا، لیکن ہمارے جو ایم پی اے صاحب تھے سردار اورنگزیب نروٹا، ان کا خیال تھا کہ ہمارا جو سابق ناظم ہے ارسل پرویز صاحب وہ وننگ کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے، اور وہ ہر صورت ٹکٹ لے کے الیکشن جیت جائیں گے۔ ہم نے ان کے اس مطالبے کا احترام کیا اور وہ ٹکٹ ان کی پرزور سفارش پہ دیا۔ تو مہتاب صاحب کے پترے نال ملی تو کیوں ہرایا؟ اچھا دوسری بات، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، کیوں کی تھی؟ ہم نے سردار مہتاب صاحب کو، میں نے خود کہا، شاہد خاقان صاحب اس کے گواہ ہیں، اور آپ لوگوں کو فکر تھی یہ اوپر لندن سے ڈائریکٹ ٹکٹ لیں، ایسا ہی بائی پاس کری چھوڑے؟ نہیں، ہمیں خوشی تھی کہ 18 کے الیکشنوں میں جو پارٹی کے ساتھ خاموش ہو گئے تھے لوگ، اللہ جانتا ہے کہ فرید بھی خاموش ہو گیا تھا، فرید جیپ پہ تھا، آپ کو شیر پہ سپورٹ کر رہا تھا۔ نہیں، میری عرض سنیں نا، جو لوگ خاموش ہو گئے تھے، خصوصی طور پہ میں کہوں گا کہ سردار مہتاب صاحب کو 2018 کے الیکشنوں میں ضلع ایبٹباد میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، کمپین کرنی چاہیے تھی، اور پارٹی اگر وہ خود نہ لڑنے کا الیکشن کا فیصلہ ان کا ذاتی تھا۔ ان کے بیٹے کو کیوں ہرایا آپ نے؟ جی ہم نے نہیں ہرایا، ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا، اور وہ خود ان کہہ کے رہے الیکشن ہیں آفس صوبے کی صوبائی قیادت اور ضلعی قیادت نے میرے بیٹے کو سازش کے تحت ہرایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں۔ سردار مہتاب صاحب نے نہ ضلعی تنظیم کو ساتھ لے کے چلے، نہ ہم نے خود ان سے کہا آپ بتائیں حلقے میں جو میرا حلقہ ہے اس میں کس جگہ آپ کو کمزوری ہے، میں ادھر ذمہ داری لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ بیرسٹر جاوید صاحب اور رنگزیب نلوٹا صاحب گلیات اور لور کو دیکھ رہے ہیں، جہاں کمی ہوگی ہم آپ کو بتائیں۔ ہمیں بالکل، جب ہم بیٹھے تھے، جب انہوں نے ٹکٹ لیا تھا تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ضلعی صدر ملک محبت اوان اور اس کے بعد عنایت خان جتون جو ہمارے 3 دفعہ ٹکٹ ہولڈر، 4 دفعہ 18 تک، ان کو ان کے پاس جائیں، پوری مسلم لیگ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ نہیں گئے تھے نا، لیکن وہ آخری دن ایک دن پہلے گئے، وہ نہیں گئے، یہ ان کا وعدہ تھا، وہ نہیں گئے، ایک دن پہلے گئے، یعنی پرسوں الیکشن ہو تو آج گئے، چلے گئے، بس ٹھیک ہے، بڑے قائدین ایک دن 24 گھنٹے میں کوئی جب نہیں گئے تو وہ چپ ہو کے بیٹھ کے، لیکن کسی جگہ بھی کسی مسلم لیگی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ووٹ نہ دیں۔ میں جب ان کا الیکشن آفس تھا میں خود گیا بن بلائے گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے جا کے کہا جی پارٹی تاکہ میسج ہو۔ اتنا کمزور صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، ٹکٹوں کی میٹنگ ہوتی ہے لاہور ماڈل ٹاؤن میں، ٹکٹ مانگنے والے ہی نہیں آتے، اگر جی کوئی رستے میں ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آیا ہی نہیں، ٹھیک نہیں اس طرح کی بات نہیں، نہیں اس طرح بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں عمر نکل گیا صوبے میں، ہزارہ ڈویژن اور جو مالاکنڈ کا جب انٹرویو ہوا تمام سیٹوں کے کینڈیڈیٹس، ٹھیک ہے، ٹھیک، جنوبی اضلاع سے میری عرض کیوں نہیں آئے؟ میری عرض کچھ لوگوں نے یہ خبر چلائی جی بڑی کم تعداد ہے، کینڈیڈیٹ تھے ہی نہیں آپ میری عرض آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابر نواز ہری پور میں کنفرم ہے، وہاں کوئی اور درخواست دے سکتا ہے؟ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا۔ ایبٹباد میں 2 کینڈیڈیٹس ہیں، ایک میں ہوں، ایک سردار اپنا ملک محبت اوان صاحب ہیں جو مشکل وقت میں انہوں نے الیکشن لڑا، اب تیسرا بندہ کون درخواست دیتا؟ ہمارے سٹنگ ایم پی ایز ہیں جو 5 دفعہ الیکشن لڑے ہیں، ان کی جگہ کون ٹکٹ کی درخواست؟ امیر مقام کا اپنا بیٹا تحصیل نہیں جیتتا، دیکھیں تحصیل اس صوبے کا صدر بنا ہوا ہے، اس وقت ایک اس کے پی کے میں کم سے کم 12 ارب روپے جو محمود خان چیف منسٹر تھے انہوں نے لگائے۔ اچھا تب آ رہا ہے وہ؟ جی یہ آن ریکارڈ بات، یہ آن ریکارڈ بات، یہ آن ریکارڈ۔ ڈاکٹر عباد جیت گیا اور امیر مقام صاحب، دیکھیں امیر مقام صاحب کے بیٹے کو 12 ارب روپے سے ہرایا گیا۔ حکومت نے، دیکھیں ان جلسے آپ دیکھیں کمپٹیشن پی ڈی ایم اور صوبائی گورنمنٹ جب جلسے ہوئے، ابھی سردار مہتاب صاحب کا مقابلہ کرنا ہے، جی دیکھیں آپ شرم نہ آسی تو سن دیکھو بڈیرے رسن علاقے نہیں روایتی جو ایبٹباد میں عرض سے سنے نا علاقے نسنی روایتی بڑے نے خیال کرنے، کچھ تسی بھی خیال کرو، بڑے عمر وچ بھی بڑے، والد صاحب تو سنے دوست تھے، سینئر سیاستدان ہیں، تو تسی اچھے لگ سونے دا مقابلہ کرنا، تو آپ شرم نہ آسی ہے میں کس کو لو جتساں یہ کس کو لو آ رہا؟ میں آج بھی ہونا نہ عوامن پارٹی پلیٹ فارم تے میں پیچھے آ چکی وڈرا کر سو جناب، ٹھیک ہے،
آپ وڈرا کرتے ہیں NA-16 سے سردار مہتاب صاحب کے حق میں؟ پارٹی کے ٹکٹ پہ. اچھا, اگر وہ آ جائیں تو میں بھی ان کی سپورٹ کروں گا, ان کی کمپین. ٹکٹ دیں گے آپ ان کو؟ جی بالکل دیں ہی نہیں ہو. دیں گے, مانگے تو دیں گے. مانگنے کی مرکزی قائدین مانگتے نہیں ہوتے, مرکزی قائدین کو دیا جاتا ہے. وہ پارٹی نہیں ہے, اب درخواست دینی پڑتی ہے. نواز شریف صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ جس نے درخواست دی ہے اس کا انٹرویو خود لیا. ہار گئے, اور بعض ایسا ہے آپ ہار گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں 3 دفعہ کہ میں نے فارغ. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے فارغ. اب میری بات سنیں, یہ اب میں اگر ضلع ایبٹ آباد کی بات کروں تو 2000 کے بعد 2 میگا پروجیکٹس ہمیں ملے, ایک موٹر وے کا اور دوسرا زارا الیکٹرک کا. ٹھیک ہے, ہمارا دونوں کاغذوں میں ہی 11 میں ایک امپلیمنٹ ہو گئے, دوسرا کاغذوں میں نہیں ہے. زارا الیکٹرک کمپنی اللہ کے فضل و کرم سے فنکشنل ہو چکی ہے, اس کے فائنینشیل اکاؤنٹس کھل گئے ہیں. ٹھیک ہے, سیگریگیشن کا عمل جاری ہے. اس نال بجلی مفت ملی گئی. جی اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا, سستی مل سی. نہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ کہیں گے نوکریاں دیں گے ہم. پہلی نوکریاں ملیں گی, دوسری جو اچھا لوڈ شیڈنگ ہے, آپ نے یہ کیوں کہا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے, آپ نے تقریر میں یہ کیوں کہا کہ جی بکوٹ کو کہ ہر یونین کونسل کو 5 نوکریاں دوں گا؟ بکوٹ تو ایبٹ آباد نہیں, ایبٹ آباد تو پورا ضلع ہے. پورے ضلع میں دیں گے. ہم نے قانون بنایا ہے کہ گریڈ 1 سے 14 تک ہر ڈسکو میں پورے پاکستان کے لیے زارا الیکٹرک کمپنی کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے 1 سے 14 اس ضلع کے لوگ بھرتی ہوں. بکوٹ والے بکوٹ والے آخنے مرتضیٰ صاحب جدوں اسنے میں نے سے تے فنڈ کے نہیں آئے, جدوں تھو ہلکا چینج ہوئی گیا فنڈ کے نہیں گئے, اصل نال چکر کری چھوڑیا. یہ بالکل غلط نے, دیکھو اس طرح نہ کرو. یہ غلط بکوٹ والے نال زیادتی کیوں کرو؟ میں نے یہ غلط بیانی ہے. بکوٹ کے 24 سال 2000 سے پہلے وہاں کام ہوئے ہیں, 2000 کے بعد 24 سال ہو چکے ہیں. بکوٹ کے سرکل کے عوام کو محروم رکھا گیا ہے. اس میں 10 مہینے کا مجرم میں بھی ہوں, اس لیے کہ 1.5 سال پہلے حلقے بدل گئے تھے. جب ہم عدم اعتماد کے بعد ہماری کولیشن گورنمنٹ مجرم ہے نا آپ, مجھے 10 ماہ کا 24 سال میں 10 ماہ اور میں اس کا ازالہ کروں گا. نکاح پہ بڑا ہو نہیں دیکھیں, ابھی تقریر حویلیہ میں کیا آپ نے کہا میں ازالہ کروں گا بکوٹ کی محرومیوں کا. ابھی میں نے وہاں بھی کہا, اور میں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جو میرے دفتر میں آیا ہے ان 5 سالوں میں جو مطالبہ اس نے کیا ہے, ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے 1 سال کے اندر اس کو میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مطالبے کو پورا کروں گا. نمبر 1. نمبر 2, مجھے 5 سال کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ٹارگٹس ہیں سرکل بکوٹ دے, میں 5 سالوں میں اگر پورا نہ کر سکا میں حلف اٹھاتا ہوں میں آئندہ سیاست نہیں کرتا. سرکل بکوٹ میں بات چل رہی ہے, نکی ووٹ فرید دی, بڑی ووٹ مہتاب صاحب دی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بےایمانی نہیں کی. میں تساں دی بےایمانی دی گل میں نے کبھی کسی پہ شک نہیں کیا. نکی بڑی ہو گئی, بڑی نیک نیتی کے ساتھ سردار فرید صاحب کو جن کے ساتھ پچھلی دفعہ زیادتی ہوئی, کیا زیادتی, جیپ کے ٹکٹ پہ تھے وہ, نہیں ان کا ٹکٹ واپس کیا. تو نہ واپس کرتے, وہ آج بھی ارشد عوان نے نہیں کیا, وہ آج بھی کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا, میرا فیصلہ نہیں تھا, صاحب نے نہیں کیا. میری بات, وہ آج بھی کہتے ہیں جس بندے کے ہاتھ میں اپنے فیصلے میرا فیصلہ نہیں, جس بندے کے ہاتھ میں اپنے فیصلے نہیں ہیں, بھائی بڑا MNA رہ چکا ہے فدا صاحب, ٹھیک ہے, جس بندے کے ہاتھ میں اپنے فیصلے نہیں ہیں اس کے ہاتھ میں آپ ہلکے کی تقدیر دے رہے ہیں. دیکھیں اس نے سٹینڈ لیا 2018 کے بعد 2019 سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے. اچھی گل ہے صاحب دے گھر اندر تو سو کھان لائی دی. نو دیکھیں اگر 19 کے بعد سردار فرید پارٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہوتے تو میں ان کے ٹکٹ کی سفارش نہ کرتا. آپ کے ATM کون ہے؟ میری ATM عوام ہے. یہ تو مہتاب صاحب بھی کہتے ہیں. جی مہتاب صاحب بھی کہتے ہیں. دیکھیں ان کا مجھے نہیں پتا, آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ATM ہے. میرے ATM جو رات کو تہجد گزار لوگ ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, غریب عوام ہیں, جن کی مسائل ہم نے حل کی ہے, جن کی خدمت کی ہے, میرے ATM وہ ہیں. آپ کو گنڈ کپ کہتے ہیں مہتاب صاحب؟ جی یہ ان کی ذہنیت ہے. وہ کہتے ہیں نا جو کم ظرف ہوتا ہے وہ جو جس کا اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. میں صرف اتنا کہوں, بڑے بارے اس طرح اتنی آدمی گال کر. صوبائی صدر صاحب بھی گنڈ کپ ہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی عزت دار آدمی کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال کرنا یہ بہت ہی کم ظرفی کی. خواتین کے ریزرو سیٹس پہ کہتے ہیں جی مرتضیٰ صاحب نے رولا ڈالا ہوا ہے. کیا رول ہے؟ میں نے بہت اصولی سٹینڈ لیا ہے جی.
اور نواز شریف صاحب نے میرے سٹینڈ پہ سخت ایکشن لیا ہے اور سخت کارروائی کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو ہم نے لسٹ دی تھی وہ ایک ترجیح بنائی تھی، پرائرٹی لسٹ اہلیت کی بنیاد۔ ٹھیک، حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ فیوریٹزم ہو رہا ہے پارٹی میں۔ جناب آپ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ میں موجود دسڑے بھی تسی نہیں لگے ہون کے، تسی آپ سے گل نہیں ہوئی؟ میں موجود تھا وہاں، جب ہم نے حقائق رکھے تو یقین مانے نواز شریف صاحب اور پوری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جن لوگوں نے فیوریٹزم کی ہے کسی حوالے سے ان کو آئندہ پارٹی کے فیصلوں سے باہر کیا۔ حمزہ شہباز نے صحیح کام کیا۔ حمزہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ خواتین کی جو ریزرو سیٹ، جی جی ہمارے صوبے میں بھی جو ہم نے پرائرٹی لسٹ دی تھی۔ آپ مریم نواز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نواز شریف کی مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس میں گروپ ہے نا؟ نہیں، میں نواز شریف کے مسلم لیگ کے وہ قائد ہیں، جن کو وہ صدر بنائیں گے میں اس کو مانوں گا۔ مریم بی بی ہوری کسے نے نعرے نے چیف لانی، آرگنائزر، تیرا بھائی میرا بھائی، چیف آرگنائزر مرتضیٰ بھائی، اے تسا نے نعرے کی لانے؟ دیکھیں یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کدی نہیں آخا ایک میرا ورکر انکل، کو، تمہارا انکل مہتاب انکل، انہوں نے کدی نہیں آخا۔ میں کہتا ہوں ایک ورکر کو انہوں نے اگر کدی نہیں آخا میرا بھائی نلوٹا پارٹی کی چیف آرگنائزر اگر عزت انہوں نے دیتی نہیں آخا ہے سردار یوسف انکل آپ کے تو انکل میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات اور میرے لیے عزت کی بات، اور جو میں پارٹی کے لیے محنت تو کرتا سندھی بی ہوں۔ بی زیادہ کیوں سن دی کہ گدڑ سنگھی ہے تو سن کوئی کیتے دے ہم نے پارٹی کے مفاد کی بات ہمیشہ کی ہے، کوئی خرچہ کیتے دے کہ ہم نے پارٹی کے مفاد کی بات کی، ہم نے اپنے مفاد کی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے، جماعت کے سامنے، قیادت کے سامنے ڈٹے ہیں۔ اچھا گل سنو، میں پروالی بھی درخواست کروں، چھوڑو مطلب صاحب اب ڈرا کرو آخو بس اصلا بڑے علاقے دی روایتی جتنے جتن نے جتنے نہ جتن میں نہ کھلنا ہے بس ہو دلیاں بڑا کرو، 3 واری میں نہیں رہ دیو اللہ کر سی اگلی واری سینیٹر ہو جائے، بڑا کرو دل اور زندہ باد، بس گالی ختم ہو ٹھیک۔ بڑا بڑا ہی ہوتا ہے نا جی، بڑا بڑا نکا نکا ہی ہوتا ہے، لیکن بڑا کردار نال ہوندا ہے۔ اچھا بڑے سرپرستی کرنی چاہیے، چھوٹے دی کوئی کمی پیشی بھی ہو بڑے اوائڈ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کی سیاست کے پھل ستون جڑا ہے لگدا ہے جھکتا ہے، بوٹا نہ وہ جھکتا ہے، پھل جتھے لگے جھکتا ہے، بڑے کردار۔ آپ کی سیاست کے ستون ہیں آپ کے 2 بھائی، خوش نصیب ہیں آپ اس معاملے میں، اور بھائی بھی سارے کام کرتے ہیں، بھتیجے بھی، ایک یہ سامنے بھی سپر سٹار بیٹھے ہوئے یہ بھی بڑا، حسین مرتضیٰ عباسی امریکہ میں پھر رہے، حسن مرتضیٰ عباسی کی تصویریں یورپ سے آتی ہیں، ابھی شاید واپس آ گیا ہوگا۔ لوگوں نے بچے تسی آخنے ووٹ کو عزت دو، ہاں اپنے بچے ہی تساں باہر بھیجا وا۔ دیکھو جی، ایک بیٹا وہ خود گیا ہے تعلیم کے لیے، اور وہاں وہ خود محنت کر کے اپنی فیس دے، سارے لوگوں نے بچے اسی طرح کر ٹھیک ہو گیا، کوئی نواں نہیں کرتا۔ اچھا دوسرا میرے ساتھ ہوتا ہے ابھی ہماری سوشل میڈیا ٹیم وہ ری آرگنائز کر رہا ہے، ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ اس نے ٹیک اوور کیا ہے، اس نے ماسٹرز کیے آئی آر میں، جی جی جی، اس نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہے، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا۔ حسن مرتضیٰ عباسی کی بات جی جی جی، تو وہ ایک وزیر کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک ممبر قومی اسمبلی کا بیٹا نہیں ہے، وہ مرتضیٰ جاوید عباسی کا بیٹا، حاجی جاوید کا پوتا ہے۔ جی، زیادہ اہم تو یہ ہے نا، اس نے کبھی کسی علی مصطفیٰ عباسی اور بھی تو ہے نا۔ جی، علی مصطفیٰ بھی تعلیم کے لیے گیا ہے ملک سے باہر، اور وہ بھی اپنی ذوالفقار جاوید عباسی ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جی جی، طاہر جاوید عباسی ضلع کونسل کے ممبر رہے، ان کا حق بھی بنتا تھا، اس میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا، اس کو ضلع ناظم نہیں ہوا نا ہاتھ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہاتھ ہوا نا؟ سردار شیر بہادر صاحب کو بنایا گیا، میرے بھائی کو نہیں بنایا گیا، ہمارے ووٹ بھی زیادہ تھے اس کے باوجود، لیکن اس وقت اختیار فیصلوں کا سردار مہتاب صاحب کے پاس آپ کے تھا، چھوٹے جو وہ بھائی فیصلہ کرتے تھے ہم مانتے۔ آپ کے چھوٹے بھائی ذوالفقار جاوید عباسی پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری، جی، ایک ایسے ٹائم میں کہ جب پارٹی پہ بہت مشکل وقت تھا، جی، پورے پاکستان میں جج سے جلوس کرنے، ریلیز آرگنائز کرنی، ایبٹ آباد میں جج سے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، ایک نئی روح پھونکنا آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہوا؟ دیکھیں ہمارے اس وقت مشکل ترین حالات میں جب سخت اپوزیشن تھی جماعت کے اندر، ایک تو جماعت اپوننٹ ہوتی ہے، وہ تو ہے سیاسی مخالفین ہے، جب تک اختیارات پارٹی کا اختیار ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے سردار مہتاب صاحب کو دیا، ہم نے ہر فیصلہ من تسلیم، جب ہمیں اختیار ملا
تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. ضلع کے اندر مشکل ترین جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سب ہمیں مسلم لیگ کو ٹارگٹ کر رہی تھی, اس وقت میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پورے ضلع ایبٹباد کی آرگنائزنگ کمیٹی کی مشاورت پہ ان کا مطالبہ تھا. میں باخدا آج بھی کہتا ہوں, میں میرا دوست اور ہے, آپ میں اس کے اس لیے گواہ نہیں- ہیں, نہیں، آپ اس کے بالکل، گواہ ہیں I agree. کہ میں نہیں بنا رہا تھا, بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا. پھر میں نے یہ کہا کہ یہ کہیں گے کہ مشکل وقت میں یہ بزدلی کر رہا ہے, میری توقع سے زیادہ اس نے فائٹ کی. وہ جھنڈا لے کے پولیس کے سامنے, گرمیوں میں جلوسوں کے سامنے, جو کچھ اس نے کیا میری توقع سے زیادہ کیا ہے. اور اس کا فیصلہ ضلع ایبٹباد مسلم لیگ کے کل آرگے میں تو آپ صاحب تو کیا کر تو پھر جی انشاءاللہ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن میں سمجھتا تھوڑی دیر پہلے ہوں کہ وڈرا ضلع بھی کیتا ایبٹباد کے عوام اور بالخصوص میگا سرکل بکوٹ پروجیکٹ آپ کے, بھی کوئی نہیں لائے. میری یار سنیں, ضلع اور ایبٹباد آپ کے عوام, شملہ انٹرچینج لائے. نہیں سنیں, ضلع ایبٹباد کے عوام اور بالخصوص سرکل بکوٹ کے عوام, ان کے 24 سال ضائع ہوئے 2000 کے بعد. اب امید کی کرن آئی ہے, میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ کی حکومت آ رہی, یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم پارٹی پلیٹ فارم پہ متحد ہوں اور پچھلے جو 20-25 سال ترقی کے ضائع ہوں ان کا ازالہ کریں. چکر ہو گیا آپ کے ساتھ, آج پھر ہو گیا نہیں کر سو. دیکھیں مشکل ترین حالات میں اللہ نے میری مدد کی, میری نیک نیتی کی وجہ سے. نماز پڑھتے مجھے ہیں امید ہے الحمدللہ 5 وقت کی نماز کب پڑھتے سے؟ ہیں. میں میرے 8th کے بعد میں نے نماز نہیں چھوڑی. والد صاحب زبردستی پڑھاتے ہیں؟ جی ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. میری والدہ, میرے دادا, میں زیادہ دادا ساتھ رہا, وہ تہجد گزار تھے, اور ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ 8 کے بعد میں نے روزے بھی 8 کے بعد جو ہے کبھی بھی. شادی آپ کی ارینج ہوئی تھی؟ جی ارینج شادی فیملی میں. تو ابھی ماشاءاللہ 3 دفعہ ایم این اے بھی رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, جی فیڈرل ماشاءاللہ منسٹر بھی رہے ہیں. جی تو خواتین اٹریکٹ ہوتی ہیں, نیڑے تے لگ دی ہیں اس. جی میں صوفی طبقہ کا آدمی ہوں, اچھا. میری طرف داڑھی نہ خواتین صوفی. نے کم توجہ دی ہے. کوئی اس طرح کی خواتین نے آپ پہ توجہ کم دی ہے کہ آپ نے؟ نہیں, اچھا دونوں میں تو تب توجہ دیتا کہ کوئی لفٹ کراتا ہے نا, تو خواتین نے کیا وجہ ہے تسیں لفٹ کیے نہ کرانے؟ صوفی بندہ ہے, یہ مولوی بندہ ہے, ماڈ اسکواڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا. اوکے ڈیزائنر ہو جو برانڈز رکھتے ہوں, جو 2-2 لاکھ کی اینکیں پہنتے ہوں, جن کے لائٹر بھی لاکھ روپے کے ہوں, اچھا, جن کے برانڈڈ کفلنگس ہوں, جن کی ویئرنگ برانڈز ہوں, وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا گھی ہے. تو یہ آپ کا دوست ہے کیپٹن صفدر, میرے بھی دوست ہیں. کیپٹن صفدر اور مرتضیٰ عباسی مل کے محاذ بناتے ہیں اور لوگاں ٹکر جلدن, کیوں ٹکر دیو تسی لوگ؟ یہ تو ایک مس پرسیپشن ہے. ہاں جو ہم سے زیادتی کرے ہم اس کا مقابلہ ضرور ٹکر دیں جی ہم مقابلہ ضرور کرتے ہیں, اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور بجمانی نہیں کی, نیک نیتی کے ساتھ ٹھیک ہو, جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. سر میں بہت مشکور ہوں اتنا وقت دینے کا, مجھے پتہ ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, اور لیکن پھر بھی اتنا وقت آپ نے دے دیا. اب میں یہ چاہوں گا کہ کیمرے کی آنکھ ہے, مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں, ایبٹباد کی NA16 کی عوام ہے, اپنی زبان میں بھی تے اردو میں بھی, جو میسج تو سنایا. دیکھیں جی میں اس 2024 کے الیکشنوں کے حوالے سے صرف ایک میسج اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی آپ عوام نے مجھے الیکٹ کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میرے بس میں تھا میں نے الحمدللہ کیا. 2008 میں ہم حکومت میں نہیں تھے, میں نے الحمدللہ اربوں روپے کے کام کروائے, میگا پروجیکٹس ایرا کے میں نے شروع کروائے, بجلی کے گیس کے کام اس وقت شروع کرائے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور پھر جب 2013 کا دور دوبارہ خدمت کا موقع ملا, 29 اگست جب 30 کو دھرنے تھے, 3 دفعہ وہ جلسہ کینسل ہوا جو حویلیاں میں ہم نے کروایا, اس میں الحمدللہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا, لیکن مین جو کردار اس جلسے میں تھا وہ الحمدللہ مسلم لیگ حویلیاں کا تھا, میرا ذاتی تھا, میری ٹیم جو میرے ساتھ MPAs تھے, سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب, ان کا تھا. جہاں موٹر وے کا جو ایکسپریس وے سے موٹر وے کنورٹ ہم نے 6 لائن حویلیاں تک کروائی. حویلیاں یونیورسٹی کا تحفہ الحمدللہ ہم نے عوام کو, حویلیاں کے عوام کو دیا. اسی طرح الیکٹرک سپلائی کا موقع ملا,
جو ایک خواب تھا الحمدللہ اس کو حقیقت کا روپ دیا. کیس آج الحمدللہ شیروان کے پہاڑوں تک اور لور گلیات کے دیہاتوں تک کام شروع ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی اس خدمت کے جذبے کو جاری رکھیں گے. وہ جرکان والے اور پیلے پائپ ہیں گیس اور سے اس کوئی طرح ہے کہ آنے والے دور میں جو 24 سال کی محرومیوں کا ازالہ ہے سرکل بکوٹ کا انشاءاللہ 5 سال میں ہم کریں گے. بنیادی جو وہاں پہ مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. مین کنیکٹیوٹیز ہیں 4 وہ میں نے اناؤنس کی ہے انشاءاللہ 5 سال کے اندر اس کو کریں گے. حویلیاں میں ہمیں اس وقت ایک بڑے اسپتال کی ضرورت ہے. حویلیاں میں تعلیمی بچوں کے 2 اداروں کی ضرورت ہے, بچیوں اور بچیوں کے. ہمارے پاس سرکل بکوٹ میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے. اور یہ جتنی بھی کمی ہے اس وجہ سے ہمیں آئی ہے کہ صوبے میں ہماری 97 کے بعد گورنمنٹ نہیں آئی. اور میں بڑے بھاری برکم دل سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے صوبے میں وزیر رہے ہیں انہوں نے ہزارہ کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا. یہاں نوکریاں تک, ٹورزم پولیس کیا چیز ہے, 11 22 کیا ہے, ان سب کا ازالہ اور اپنے نوجوانوں کو روزگار اور اپنے علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے قائد نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان محرومیوں کا ازالہ ہم کریں گے. اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کا مستقبل اور ہمارے علاقائی ترقی کا مستقبل کا ضامن نواز شریف ہمارا قائد اور مسلم لیگ ہے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں, ڈرے تو نہیں ہوئے آپ؟ جی اللہ کے فضل سے ساری زندگی بہت بڑی پارٹی نے مقابلہ نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میرا ضمیر مطمئن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. ایک بار پھر سوچی, میں کہتا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے اور میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, ان غریبوں کی دعا ہے جو حق حلال کی اپنی روزی کماتے ہیں اور جھولی اٹھا کے میرے لیے اور میرے قائد اور میری جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا دیکھنے کا اور ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان تصدق اعوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.